अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अज़हर है और आईटी एजुकेशन के इस पेज पे आप सबको खुशामदीद। आज से हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है कि हम मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के टॉपिक पे बात करेंगे कि दुनिया कहाँ खड़ी है और हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। हम बात करेंगे ताकि हम दुनिया के साथ चल सकें। इस सिलसिले में हमारे साथ हर हफ्ते को मुख्तलिफ गेस्ट ज्वाइन करेंगे जो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ कोर्सेज को भी स्टार्ट करें जिसमें आपको सिखाया जाए कि आगे कैसे बढ़ना है। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड पाकिस्तान, चौथा सनती इनकलाब और पाकिस्तान का इसमें किरदार। इस सिलसिले में हमारे साथ जो बात करेंगे उनका नाम है मेहर खान नियाजी। मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हासिल कर चुके हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं, सर्टिफाइड गूगल IT स्पेशलिस्ट भी हैं। तो ये सिलसिला हम इसी तरीके से हर हफ्ते को लाइव आएंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी जो लाइव स्ट्रीम है इसको शेयर करेंगे तमाम ग्रुप्स में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं मेहर खान नियाजी से गुजारिश करता हूँ कि वो हमें ज्वाइन करें और अपना छोटा सा जो है इंट्रोडक्शन दें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अज़हर आपका कि आपने मुझे मौका फराहम किया और बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे गुफ्तगू का 4IR एंड पाकिस्तान आपने तारुफ भी करवाया हमारे मौजू का। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे गुफ्तगू करना और ये मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। अच्छा, तो टॉपिक है 4IR एंड पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। आज का एजेंडा हमारा है, ये 4 टॉपिक्स पे हमने गुफ्तगू करना है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता क्या है, और फिर हमने 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की बात करनी है, फिर हमने 4IR टेक्नोलॉजीज देखनी है, एंड देन हम 4IR एंड पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड पाकिस्तान किस स्टेज पे खड़ा है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, और पाकिस्तान की क्या पार्टिसिपेशन है। अब 4IR 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को समझने के लिए ज़रूरी है कि 3rd इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को समझा जाए, और 3rd इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को समझने के लिए 2nd इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और 2nd इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को समझने के लिए 1st इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कॉन्टेक्स्ट होना बड़ा ज़रूरी है। और चूंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो रही है तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पता होना ये भी बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आखिर होता क्या है। तो देखें, ये 17th सेंचुरी गलबन 18th सेंचुरी की बात है, 1760s की, जब ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होता है। लेकिन उससे पहले भी इंसान थे, इंसान ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उस वक्त इंसान जो है वो मैनुअल ज़िंदगी गुजार रहे थे। इंसान लेबर होती थी, लेबर काम करती थी, और यानी कि जो भी काम होता था वो मैन मेड होता था और मैनुअल काम होता था, घरों में चीज़ें बनाई जाती थी। फिर 1760 से फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगाज़ होता है, जब स्टीम इंजन की दरियाफ्त होती है, स्टीम इंजन डेवलप होता है और लोग जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं। बिल्कुल तौर तरीका लोगों का, इकोनॉमी लोगों की, और ये सब कुछ चेंज होता चला जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का वक्त, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मरहला शुरू हो जाता है, और लोग जो जो पहले मैनुअल काम कर रहे थे, अब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। स्टीम इंजन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, और जो चीज़ें पहले घर में बन रही थी, जो पहले औरतें बनाती थी या लेबर काम करते थे, वो फिर फैक्ट्री में बनना शुरू हुआ, और उस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री पीक पर थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल पीक पर थी, यानी कि जो सबसे अहम फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल उसकी सबसे अहम इंडस्ट्री थी। इस तरीके से फिर हम आगे बढ़ते हैं और सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था 1760 से 1820 1840 तक, जिसमें आपके पास वाटर एंड स्टीम इंजन की ईजाद हुई थी। और फिर जब सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होता है वो 1870 टू 1914 तक, इसका जो है वो टाइम पीरियड है जिसमें मास प्रोडक्शन होती है, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी दरियाफ्त होती है। देखिए, होता क्या है असल में कि सोर्स ऑफ पावर चेंज होता है, सोर्स, इंसान नया सोर्स ऑफ पावर अपने लिए ईजाद करता है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले उसके पास वो सोर्स ऑफ पावर नहीं थे। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब होती है तो स्टीम इंजन की ईजाद होती है, एक उसको नया सोर्स मिलता है पावर का जिसको वो यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है, एंड देन इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन समझ आती है, चीज़ें फैक्ट्री में बनना शुरू होती है। फिर जब सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हुई, इसमें भी मेजर जो चीज़ है वो यही है कि सोर्स ऑफ पावर चेंज होती है। और इसमें सोर्स ऑफ पावर क्या है, उसमें स्टीम इंजन थी तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ईजाद होती है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन में एक इनकलाब बर्पा होता है, इसमें गाड़ियाँ बनना शुरू होती हैं। पहले ये हुआ करता था कि चूँकि 80% 80%, यानी कि अगर हम बात करें फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले की, तो 80% लोग गुजारा करते थे, या उनकी जो यानी कि वो इन्हिसार करते थे वो ज़राअत पर करते थे।
اور ان کی جو کالونیز ہوتی تھی یا ان کی جو رہائش ہوتی تھی وہ ہوتی تھی ایسے علاقوں میں جو بالکل یعنی کہ ان کی اپنی زرعی زمینوں کے بالکل ساتھ ساتھ ہوتی تھی، تاکہ ان کو کسی قسم کا مسئلہ ٹرانسپورٹیشن تو ہوتی نہیں تھی، ٹرانسپورٹیشن کی کوئی سہولیات تو تھی نہیں جو آج کے دور میں ہے. تو وہ یہ پریفرنس دیتے تھے کہ بھائی قریب قریب ایسی ان کی رہائش ہو کہ ان کا جو جہاں پر پورے کھیت کھلیان ہیں ان کی زراعت وہ کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ بناتے تھے وہ بیچنے کے لیے نہیں بناتے تھے. یعنی انہوں نے جو کچھ بنایا وہ انہوں نے یا خود یوٹیلائز کرنا ہے یا اتنا کرنا ہے کہ ان کے گاؤں کے لوگ یا قریبی لوگ ان کے وہ اس کو یوٹیلائز کر سکیں. تو بیچنے کا کانسیپٹ نہیں تھا، منافع کا کانسیپٹ نہیں تھا. یہ جو کانسیپٹ شروع ہوتا ہے یہ فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن سے شروع ہوتا ہے، جب کم وقت میں زیادہ تعداد میں چیزیں بننا شروع ہوتی ہیں. یہ اس وقت منافع اور بیچنا پروفٹ یہ سارا کا سارا جو کانسیپٹ ہے یہ اس وقت شروع ہوتا ہے. پھر جو سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن بھی اسی طریقے سے. اب آٹومیشن شروع ہوتی ہے سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن سے، جب الیکٹریسٹی پہ یعنی کہ اب پہلے سے زیادہ تیز کام ہو رہا ہے، اب پہلے سے زیادہ جدت آ گئی ہے چیزوں میں، اب پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے یعنی کہ زیادہ ایکوریسی چیزوں کی بڑھ گئی ہے، تعداد زیادہ ہو گئی ہے چیزوں کی. یہ تھا سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن جس میں الیکٹریکل انرجی اور ماس پروڈکشن سب سے ہے. اس طرح سے پھر تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن کی طرف جو ہے وہ انسان بڑھا، اور تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن شروع ہوا بالکل ایک سینچری بعد 1950 سے، جب کمپیوٹر کا آغاز ہوا، جب کمپیوٹر دریافت ہوا اور الیکٹرانک ڈیوائسز کا آغاز ہوا. تو یہ ایک بالکل یعنی اگر ہم کہیں کہ فرسٹ اور سیکنڈ سے بالکل ایک الگ سی ایک دنیا تھی جب یہ جو ہوئی. کمپیوٹر نے آ کے جو کام ہو رہا تھا مینول، اور پھر وہ کام جو سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن میں آٹومیٹ نہ ہو پایا وہ آ کے اب تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن میں بھی آٹومیٹ ہونا شروع ہوا. انٹرنیٹ کی ایجاد، کمیونیکیشن فاسٹ ہو گئی. اور پھر جب 1995 میں نیٹسکیپ نے سب سے پہلا جب براؤزر بنایا، وہ لوگوں کے ایکسیس انٹرنیٹ براؤزر، جب انٹرنیٹ براؤزر کا ایکسیس جب لوگوں کو ملا، یعنی وہ تمام کا انفارمیشن جو انٹرنیٹ پر موجود تھی وہ 1995 میں لوگوں تک پہنچی، لوگوں کے ایکسیس. اب لوگوں کی کمیونیکیشن انتہائی فاسٹ ہو گئی. اسی طرح سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن میں ٹرانسپورٹیشن تھی، اب وہ تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن سے مل کر، کیونکہ تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن کا اگلا حصہ تھا. اور پھر تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن جس کو ڈیجیٹل ریولوشن بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک فیز میں نہیں آئی، یہ 3 فیزز میں آئی ہے. پہلا فیز تھا جب یہ بالکل آغاز میں 1950s میں جب یہ انڈسٹریل ریولوشن شروع ہوتا ہے، تو پہلا فیز تب اس کا آغاز ہوا. پھر سیکنڈ فیز میں جب 2005 میں فیس بک آیا مارکیٹ میں، فیس بک نے آ کے جو ہے وہ کمیونیکیشن سسٹم مزید فاسٹ کر دیا. ٹھیک ہے، لوگ اب ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے، لوگ ایک دوسرے سے منٹوں میں بات چیت کرنے لگ گئے، میسیجز وغیرہ اور یہ سب کچھ. پھر تیسرا فیز شروع ہوتا ہے اسی طرح سے، اس کا 2014 تک اس کا تیسرا فیز پھر ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں اس کا. اگر آپ کو کسی بھی قسم کا جو ہے سوال ہو تو آپ کو کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کو اسٹریم کے اینڈ پہ ضرور اس کو جواب دینے کی کوشش کریں گے. جی، فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کی طرف بڑھتے ہیں. اگر فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ ریولوشن تھا جو تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن کے بیک اپ میں ہے. اور یہ اسٹارٹ اس کا آغاز ہوتا ہے 2014 سے، اور ہم فورتھ انڈسٹریل ریولوشن میں ہی ہیں. یہ بھی ویوس میں اس کی پہلی ویوس چل رہی ہے، پھر اس کی سیکنڈ ویو 2025 تک ہونی ہے، پھر اس کی تھرڈ ویوس ہے، یہ بھی ویوس میں ہے. لیکن فورتھ انڈسٹریل ریولوشن نے آ کر مزید انسان کی لائف کو چینج کر دیا. اس میں وہ تمام تر ٹیکنالوجیز انسان نے دریافت کی، وہ تمام تر ٹیکنالوجیز بنائی، وہ تمام تر ٹیکنالوجیز کریٹ کی جس کی یعنی کہ آج سے پہلے کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ایسی تمام تر ٹیکنالوجیز کا ایجاد ہو گیا جو بالکل سائبر فزیکل سسٹم ہے. تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کی جو ٹرم ہے وہ استعمال کی تھی کلاس شواب نے، جو فاؤنڈر اینڈ ایگزیکٹو چیئرمین ہیں ورلڈ اکنامک فورم میں. یہ 2016 میں ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں انہوں نے اپنی کتاب کی جب رونمائی کی تو اس وقت یہ الفاظ استعمال کیا، اور تب سے فورتھ انڈسٹریل ریولوشن جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے اس تمام تر ٹیکنالوجیز کے کانٹیکس میں بات کرتے ہوئے. انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ ہم اس دور میں موجود ہیں ابھی کہ جس سے وہ تبدیلی رونما ہونے والی ہے انسان کی زندگی میں، جو انسان نے آج سے پہلے کبھی اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا تھا، انسان نے آج سے پہلے کبھی اس کو دیکھا نہیں تھا. اور باقی وہ تمام تر چیزیں آج آپ دیکھیں جو آج سے پہلے جس کا تصور کرنا مشکل تھا، آج وہ ہمارے لیے حقیقت بن چکی ہے. تو اس کی بڑی اہم ٹیکنالوجیز ہیں، ٹیکنالوجیز کی طرف بھی آتے ہیں فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کی ٹیکنالوجیز کی طرف. اس کی ٹیکنالوجی میں سب سے اہم ٹیکنالوجی، ویسے اہم تو ساری ہیں لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک اپنا ہی کردار ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی انٹیلیجنس کیا ہے؟ انٹیلیجنس کوئی بھی اب انسان دیکھیں، انسان کسی سے
پوچھتا نہیں ہے. انسان نے اس وقت جو کام کرنا ہوتا ہے وہ اپنے ہی انٹیلیجنس سے, اپنے ہی پچھلے ایکسپیرینس سے اور سیکھتے ہوئے وہ کام پرفارم کرنا ہوتا ہے. تو بیسکلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وہ ٹیکنالوجی ہے, وہ ایسا مشین یا ایسا سافٹ ویئر آپ کہہ لیں, وہ چیز ہے کہ جو خود کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کو آپ کو اس وقت یہ ڈائریکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے یا یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی اس موقع پر آپ نے یہ کرنا ہے. وہ اپنے ایکسپیرینس سے سیکھ رہا ہے اور وہ ماحول کو دیکھتے ہوئے اور اس وقت کے ایونٹس کو دیکھتے ہوئے وہ خود کام پرفارم کرتا ہے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے بڑا اہم کردار ادا کیا فورتھ انڈسٹریل ریولوشن میں. اور آج جتنی بھی ایجادات ہیں اس میں فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کی, اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہیں نہ کہیں آپ کو ملتا ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو تمام تر چیزوں میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ پایا جاتا ہے. پھر اگر ہم دیکھیں انٹرنیٹ آف تھنگس, تو انٹرنیٹ آف تھنگس بیسیکلی ایک اور یہ اہم ٹیکنالوجی ہے. یہ ہے کیا کہ بلینس آف ڈیوائسز, بلینس آف, اب 2020 تک بلینس آف 20-25 بلین ڈیوائسز جو ہے وہ انٹر کنیکٹ ہو جائیں گی 2020 کے آخر تک. اور یہ بلینس آف ڈیوائسز کیا کر رہی ہیں, یہ جو ہے وہ کوئی ہیومن انٹریکشن اس میں نہیں ہے, یہ ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن, یہ ہیومن ٹو مشین انٹریکشن نہیں ہے, بلکہ مشین ٹو مشین انٹریکشن. یہ اپنی پل پل کی ایونٹ کی جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے کلاؤڈ پہ, اور یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں. یعنی کہ تمام تر ڈیوائسز اب آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اسمارٹ اے سی آ گئے, ٹھیک ہے, وہ خود بخود کہ بھئی اگر اتنے ٹیمپریچر جو ہے وہ اگر بڑھ جاتا ہے تو وہ اس میں کس طرح سے اس میں چلنا ہے, بہیو کرنا ہے. اگر اتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے تو اس میں کس طرح بہیو کرنا ہے اس نے. یہ ایک مثال. اس طرح سے لا تعداد قسم کی ڈیوائسز جو کہ اس میں کنیکٹ کر دیا گیا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ خود بخود کمیونیکیٹ کر رہی ہیں. اس میں کسی انسان کی انٹریکشن کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اگر ہم اس کو جو ہے وقت کی کمی کے وجہ سے میں اس کو ڈیٹیل میں اس میں نہیں جا رہا, لیکن پھر کبھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اسپیسیفک کسی ایک جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو لے کر جب بات کریں گے تو وہ ڈیٹیل سے میں جو ہے اس پر بات کر پاؤں گا کہ آخر یہ کس طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہی ہے. اور یہ بہرحال یہ تمام تر ڈیوائسز آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں اور یہ خود بخود ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں. کہ جی ابھی فرض کریں کہ ایک اسمارٹ گھر ہے, اس میں آٹومیٹکلی ٹائم کو دیکھتے ہوئے خود بخود گیزر بھی چل جاتا ہے, اور گیزر جو ہے وہ سگنل فراہم کر دیتا ہے کیٹل کو, اور کیٹل جو ہے وہ اس میں چائے پکنا بھی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ اس طرح سے یہ خود بخود یعنی کہ ایک دوسرے یہ ڈیوائسز سے خود بخود کمیونیکیٹ کرتی ہیں. اس میں انٹرنیٹ کنیکٹ ہوتا ہے, انٹرنیٹ پہ دار ہوتا ہے, اور تمام تر ڈیٹا جو ہے وہ کلاؤڈ پہ سیو ہو رہا ہوتا ہے. اب کلاؤڈ کیا ہے, آگے جب ہم کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی بات کریں گے تو کلاؤڈ کا ذکر وہاں آئے گا. مزید آگے چلتے ہیں. جیو انجینئرنگ یہ مزید ایک اہم جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے. اب دیکھیں جس طریقے سے انسان آگے بڑھ رہا ہے اور جس طریقے سے انسان ترقی کرتا چلا جا رہا ہے, انسان اپنی مسائل بھی ویسے ہی پیدا کرتا ہے. ہر ٹیکنالوجی کے اگر وہ کوئی پازیٹیو اس کے امپیکٹس ہیں تو اس کے نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں. اب اگر ٹرانسپورٹیشن کی بات کی جائے تو لاتعداد دھواں اور دیگر گیسز کا اخراج جب ہوتا ہے تو وہ انتہائی ہارمفل ہے کسی بھی ماحول کے لیے. تو جیو انجینئرنگ بیسیکلی ہے کیا, وہ گرین ہاؤس گیسز سے نمٹنا, آپ کہہ لیں کہ اس میں گرین ہاؤس گیسز سے نمٹنے کا فارمولا یا وہ میتھڈ ہے جس میں ماحول کو سازگار رکھنا, یا اس میں وہ تمام اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ جو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن یا تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن کی بنیاد پر آنے والے جو ریولوشن کی مدد سے جو ٹیکنالوجیز کا دریافت ہوا ہے یا وہ تمام تر چیزیں دریافت ہوئی ہیں, تو ان کی وجہ سے جو ماحول پہ جو اس کے نیگیٹو اثرات ہوئے, ان اثرات کی بیک کرنے کے لیے, ان کو درست کرنے کے لیے جیو انجینئرنگ کی اسٹریٹجیز اپنائی جاتی ہیں. اس طرح اگر مزید آگے چلوں تو بلاک چین ایک اپنی ہی ایک اس کا ایک اپنا نام ہے, ایک اپنی ٹیکنالوجی ہے. بلاک چین بیسیکلی کیا ہے, ایک ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر ہے. اب میں اگر ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر میں اگر آپ کو سمجھا پاؤں, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم تو یہاں ووٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم چونکہ ہمارا اس میں کوئی ڈیجیٹل دار و مدار نہیں ہوتا اس میں, ٹھیک ہے, ہم فزیکلی ایک ووٹ دیتے ہیں, اس کے باوجود ہمیں اس میں بھروسہ نہیں ہوتا کہ آیا ہم نے جو ووٹ دیا ہے یہ اسی شخص کو کاؤنٹ کیا گیا ہے جس کو ہم نے ووٹ دیا ہے. اور پھر جو ہارتا ہے وہ تمام تر چیزیں جی وہ دھرنا اور پھر وہ ریکاؤنٹنگ اور تمام تر چیزیں ہوتی ہیں. یعنی کہ ٹرسٹ کا بڑا فقدان ہوتا ہے کیونکہ اس میں دھاندلی وغیرہ کا کیس ہوتے ہیں. تو اگر ازیوم کریں کہ اگر ایک آن لائن سسٹم ہو اور آن لائن ووٹنگ کا سسٹم ہو, اگر وہ کیا جائے تو وہ کیسا رہے گا. اس میں مزید پرابلمس ہوں گی کہ اس میں مزید ہیکنگ کا اور مزید پرابلمس ہوں گی کہ جیسے ابھی اگر امریکہ میں ہوتا ہے تو امریکہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے ابھی آپ کے سامنے. تو بلاک چین ٹیکنالوجی اسی حوالے سے اگر میں اس کانٹیکٹ میں بات کروں تو انتہائی مفید ہے کہ یعنی کہ اس میں ٹیمپرنگ کرنے کے بالکل کم چانسز ہوں گے.
ना होने के बराबर चांसेस हैं टेम्परिंग करने के, क्योंकि इसके ये ब्लॉक्स पर होता है, इसका डेटा से होता है ब्लॉक टू ब्लॉक से होता है, और डेटा हर ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से इंटरकनेक्टेड होता है, और हर ब्लॉक में दूसरे ब्लॉक का हैश टैग होता है। हर ब्लॉक का अपना हैश तो होता ही है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन उसके साथ जो दूसरा ब्लॉक इंटरकनेक्टेड है उसके साथ, उसका हैश टैग भी उसके साथ होगा कि ये ही इसका दूसरा हिस्सा या दूसरा ब्लॉक इस ब्लॉक का वो ये है। इस तरह इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन भी एक जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा बिटकॉइन। और इसलिए पाकिस्तान में तो अभी तक जो है वो बिटकॉइन को अलाउ नहीं किया गया, लेकिन इस हवाले से अब कुछ दिन पहले की खबर के मुताबिक एक फ्रेमवर्क जारी किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो ब्लॉकचेन के हवाले से काम कर रहा जी है। जी देखो शायद बात। अच्छा, इसी तरह फिर आते हैं बैटरी एंड एनर्जी स्टोरेज। अब देखिए जिस तरीके से इन तमाम तर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है और तमाम तर नई से नई डिवाइसेस ईजाद हो रही हैं, और हर बंदा इससे मुंसलिक हो गया है, तमाम फर्म्स मुंसलिक हो रही हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और आईआर को एक्सेप्ट कर रही हैं, और आईओटी डिवाइसेस का बड़ा दारोमदार हो गया है। तो जब ये सारी की सारी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी और तमाम तर चीज़ें फॉर आईआर पर शिफ्ट हो चुकी होंगी या हो रही हैं, तो फिर आपको 24/7 आपको आपकी डिवाइसेस का एक्टिवेट होना बड़ा ज़रूरी है। फिर ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा रोबोट, अगर आपने अब रोबोट्स भी काम कर रहे हैं, तो अगर वो रोबोट ऐसा फिर नहीं चल पाएगा कि अगर वो 2 से 4 घंटे उसका अगर बैटरी बैकअप यानी कि इतने अगर बगैर उसको एनर्जी के अगर 2 से 4 घंटे चलाना पड़े उसके बाद फिर उसने बस कर जाना, तो फिर ऐसा नहीं चल पाएगा, फिर आपको उन डिवाइसेस को भी बूस्ट करना पड़ेगा। तो फिर आता है बैटरी एंड एनर्जी स्टोरेज का मामला। तो इसमें सैमसंग की एसडीआई बैटरीज जो है वो दुनिया में लीड कर रही हैं, कि जिन्होंने इसी 4IR के तनाजुर में फिर अपनी ऐसी बैटरीज उन्होंने दरियाफ्त की है कि जो कि वो तमाम तर डिवाइसेस जो कि जिनको 24/7 ऑन रहना है, उसके लिए बैटरी बैकअप के लिए एक यानी कि बैटरी का इंतज़ाम भी फिर उन्होंने किया है। तो बैटरी बड़ा ज़रूरी है, आपको चार्ज चाहिए ठीक है किसी भी डिवाइस को ऑन करने के लिए। इसके बाद आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या है? देखिए, क्लाउड का लफ्ज़ जो है वो मिलता है आईटी में, वो एक ऐसी सेंट्रल जगह जिसमें आपका तमाम तर डेटा सेव होता है और आप उसको दुनिया के किसी भी हिस्से से एक्सेस कर सकते हैं। अब जितनी भी डिवाइसेस, अगर हमने आईओटी की बात की, वो इंटरकनेक्टेड हैं, तो वो और आपस में वो डेटा भी शेयर कर रही हैं, तो आखिर कहीं ना कहीं तो वो डेटा सेव हो रहा होगा ना, क्योंकि सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि डेटा एक से दूसरी डिवाइस पे गया और फिर उसका डेटा का काम खत्म हो गया, नहीं, वो फिर किसी एक सेंट्रल रिपोजिटरी में उसने सेव भी होना है, और फिर उस पे एनालिटिक्स भी होना है, उस पे रिसर्च भी होनी है, और फिर वो उसमें वो तमाम तर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जानी है कि जिससे मजीद इम्प्रूवमेंट उस टेक्नोलॉजी में लाई जाए। क्लाउड कंप्यूटिंग में बात कर रहा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग आज जितनी भी आप देखिए, जितनी भी वेबसाइट्स हैं और जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, वो सारी क्लाउड पे चल रही हैं। उस पे कोई किसी कंपनी का या कोई डेटा आपके अपने पर्सनल कंप्यूटर्स में नहीं है। बहुत कम ऐसी फर्म्स हैं, बहुत कम ऐसी कंपनी जिनका डेटा इंतहाई वो उनके लिए वैल्यूएबल है। तो वो इस डर से कि कहीं ये डेटा लीक ना हो, तो वो अपने पास जो है वो सर्वर्स का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन 95% या इससे ज़्यादा की जितनी भी वो तमाम तर मामलात हो रहे हैं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए से हो रहे हैं, वो क्लाउड पर ही हो रहे हैं। इस तरह है ऑगमेंटेड रियलिटी है। ऑगमेंटेड रियलिटी एक बहुत ही मुफीद टेक्नोलॉजी है, ये दरियाफ्त की गई। इसमें बेसिकली है क्या कि आप जो है वो जिसे आप अभी मैं आपको तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक फिजिकल थिंग है जो कि एक असल में एक चीज़ है, लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इसको स्कैन कर रही है और फिर इसके हवाले से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो कि इसके अंदर प्रोग्राम की गई है वो आपको बता रही है। यानी कि इसकी बहुत सारी रियल लाइफ एप्लीकेशंस हो सकती हैं। आप इसको जो है वो हेल्थ में जो है वो इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसमें ये गेम्स में इस्तेमाल हो रही है, ये एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकती है, और ये बहुत सारी रियल लाइफ एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी की एक टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या है कि जब वर्चुअल रियलिटी के जो ये हेलमेट आप देख रहे हैं, ये हेलमेट जब आप पहनेंगे, तो इसी टेक्नोलॉजी की ये आपको बिल्कुल एक अलग सी दुनिया में ले जाएगी। आप ऐसा फील करेंगे कि ये आप जो दिख रहा है वो आपको बिल्कुल यानी कि 360 डिग्री पे आपको दिख रहा है, और एक अलग ही दुनिया आपको ये महसूस होगी। अब इसके भी बहुत सारी रियल लाइफ एप्लीकेशन से वो यूज़ हो रही हैं, इसको खास तौर पे एजुकेशन में यूज़ किया जा रहा है। आप सोचें कि अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर एजुकेशन में यूज़ हो, तो किस तरह से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग होगी कि आप उसको जो है वो जो चीज़ सिखाई जा रही है वो रियल लाइफ में देख भी रहे हैं उसको, और एक बिल्कुल यानी कि एक लाइव एक्सपीरियंस दे रहे हैं आप।
تو اس کی بھی گیمنگ میں یہ گیمنگ عام طور پہ یہ ورچوئل ریئلٹی ہے جسٹ گیمنگ اس میں رہتا ہے کہ آگمنٹڈ ریئلٹی اور ورچوئل ریئلٹی کا یہ گیمنگ میں صرف جو اس کا استعمال نہیں ہے، اس کا ایجوکیشن میں ہے، گیمنگ میں ہے، ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں ہے، تو بہت سارے اس اپنی فیلڈس میں اس کا ایک اپنے مقام ہے۔ بگ ڈیٹا، بگ ڈیٹا پھر ایک اور اہم جو ہے وہ اب دیکھیں دنیا میں اس وقت اگر میں بات کروں تو ہر ایک منٹ میں 2.1 ملین اسنیپ چیٹ کی جو ہے وہ میسیجز وغیرہ ہوتے ہیں، 3.8 ملین سرچز ہوتی ہے گوگل پہ، 1.0 ملین فیس بک کی شیئرز ہوتے ہیں، 4.5 ملین ہر منٹ میں یوٹیوب کے ویوز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ 188 ملین ای میلس جو ہے وہ ریسیو ہوتی ہیں ہر ایک منٹ میں۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ کہیں نہ کہیں سیو ہوتی ہیں، اور جہاں سیو ہوتی ہیں یہ تو کتنی بڑی تعداد میں، کتنا بڑا ڈیٹا ہے یہ، تو اس کو کلیکٹیولی اس کے لیے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے بگ ڈیٹا کی، بگ ڈیٹا۔ بگ ڈیٹا بیسیکلی یہی ہے کہ جتنی بھی ڈیوائسز وغیرہ، اور میں نے ابھی آپ کو کچھ ایگزامپلس دی ہیں، یہ سارا کا سارا ڈیٹا ایک سینٹرل ریپوزیٹری میں آ کر اکٹھا ہو رہا ہے، اور اس پہ انالیٹکس کی جاتی ہے، اس کے مینجمنٹ کا سسٹم ہے کہ بھائی اس کو کس طرح مینیج کیا جائے، اتنا بڑا اتنی بڑی تعداد میں ڈیٹا آخر ہے، اس کی سیکورٹی کا بھی ایشو، اس کی مینجمنٹ کا بھی ایشو، پھر اس پر انالیٹکس، پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس پہ اپلائی کی جاتی ہے، اور پھر اس سے انالیٹکس دیا جاتا ہے، ڈیٹا مائننگ، پھر اس میں ایک ڈیٹا مائننگ کی ٹیکنالوجی ہے، ڈیٹا مائننگ کے کانسیپٹ آتے ہیں، ڈیٹا مائننگ اس پہ اپلائی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر انالیٹکس کر کے ایک ویلیویبل انفارمیشن اس پہ اکٹھی کی جاتی ہے، اور پھر اس میں جو ٹیکنالوجیز میں اگر کوئی امپروومنٹ ہو تو امپروومنٹ لائی جاتی ہے، اور اگر کوئی اس میں پروز اینڈ کونس ہیں تو اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے۔ آٹونومس روبوٹس آپ نے دیکھے ہوں گے جو کہ خود کار طریقے سے چلتے ہیں، چیزیں ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، ان میں سینسرس لگے ہوئے ہیں، اور ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر کے اپنی پوزیشن بھی چینج کرتے ہیں، اور یہ مختلف پرپز کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک یہ بالکل چھوٹے اسکیل پہ یوز نہیں کیا جا رہا ہے، یہ بڑی بڑی جو ہے وہ فیکٹریز میں، کمپنیز میں یوز کی جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پورا آٹو موبائل کی فٹنگ جو ہے وہ ایک روبوٹ کر رہا ہوتا ہے، اس میں جسٹ پروگرامر پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو جسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آیا یہ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں، تو پوری کی پوری گاڑیاں بنانا اور اس کی فٹنگ اور یہ سارا کا سارا کام روبوٹس کر رہے ہیں۔ اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان امپلائمنٹ کا بھی اس میں ایک وہ ہے کہ جی اس طرح کی جب ٹیکنالوجیز کا آغاز ہوا ہے تو پھر ان امپلائمنٹ بڑھی ہے، لیکن اس کا صحیح طرح سے استعمال اگر ہو تو پھر ان امپلائمنٹ کا مسئلہ اس میں نہیں، کیونکہ جب انہیں اگر کوئی امپلائمنٹ اگر ریپلیس کی ہے تو پھر اس کی جگہ پہ کوئی اور امپلائمنٹ بھی کریٹ بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ اسپیشل اسکلس ریکوائرڈ ہیں، وہ پھر اس میں ہم آگے بات کرتے ہیں کیا ہے۔ ایک اور ٹیکنالوجی ہے وہ ہے 3D پرنٹنگ۔ 3D پرنٹنگ دیکھیں پہلے آپ ازیوم کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز سوچیں اور وہ چیز اصل میں بن کر آ جائے، اب ایسا ممکن ہے کہ آپ نے کوئی چیز بھی آپ نے سوچی ہے، اس کو آپ نے کمپیوٹر پہ ڈیزائن کیا ہے، وہ 3D پرنٹر کے ذریعے سے وہ 3D پرنٹ ہو کے آ رہا ہے۔ اب وہ اس میں مختلف مٹیریلس ہو سکتے ہیں، اس میں آپ پلاسٹک ہو سکتا ہے، اس میں سیلز ہو سکتے ہیں جو جس سے انسان کا جسم بنے، سیلز ہو سکتے ہیں، یہ لیئر بائی لیئر 3D پرنٹر لیئر بائی لیئر پرنٹ کرتا چلا جاتا ہے، اور آپ کو سیم وہی شکل بنا کے دیتا ہے جو آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اب یہ کہاں پر اس کا استعمال ہے، ریئل لائف اپلیکیشنس کہاں ہیں اس کی ہیلتھ کے سیکٹر میں بہت زیادہ اس کا کردار ہے۔ پاکستان میں تو یہ اتنا عام نہیں ہوا اب تک، اور بالکل میرے خیال سے کم ہی اس کا یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے ہیلتھ کے سیکٹر میں، یعنی کہ جو ایسی ہڈیاں یا انسان کا ایسا اعضاء بنائے جا رہے ہیں اس سے کہ جو بالکل ڈیمیج ہو چکے ہوں کسی انسان کے لیے، پھر نئے بنائے جا رہے ہیں، انسان کے ہی سیل سے بنائے جا رہے ہیں، ہڈیاں بنائی جا رہی ہیں، اس میں مختلف مٹیریل سے جو چیزیں آپ نے بنانی ہیں وہ بنائی جا سکتی ہیں 3D پرنٹر کو یوز کرتے ہوئے۔ تو خاص طور پہ اس کے دیگر مزید اپلیکیشنس بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہیلتھ کے سیکٹر میں، ہیلتھ کے سیکٹر میں اس کا نئی لیول پہ انقلاب ہے۔ پھر بات کی جائے آٹونومس وہیکلس کی، تو وہ خود کار گاڑیاں جو خود سے چل رہی ہیں، ڈرائیور لیس کارس، اب یہ اس کی ریئل امپلیمنٹیشن شروع بھی ہو چکی ہے، اور یہ کئی جو ہے ملکوں میں یہ چل بھی رہی ہے۔ پاکستان میں اس طرح کا کوئی کنسیپٹ اب تک نہیں ہے، لیکن آٹونومس وہیکلس، ڈرائیور لیس گاڑیاں، اور اپنے ابھی روبوٹس کی بات کی، اس میں کیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال ہے، اس میں وہ سینسرس لگے ہیں، اور آئی او ٹی بھی اس کے ساتھ منسلک ہے، کیونکہ اس کی جتنی بھی ڈیوائسز اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں وہ مسلسل ڈیٹا انٹرنیٹ کے ذریعے سے فراہم کر رہی ہیں، اور ڈیوائسز اس میں مختلف قسم کے ماڈلس ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی کہاں اگلی گاڑی کہاں پر ہے، سائڈ میں کیا چیز ہے،
کوئی انسان تو نہیں ہے, کوئی زیبرا کراسنگ تو نہیں ہے. یہ تمام تر چیزیں, یہ اس میں اگر ڈیٹیل میں بات کی تو یہ مختلف ماڈلس, ایک گاڑی کے اندر مختلف ماڈلس انسٹال کیے جاتے ہیں اور مشین لرننگ کے ذریعے سے اس کو سکھایا جاتا ہے. مشین لرننگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہی ایک شاخ ہے جس میں مشین کو لرننگ کروائی جاتی ہے اس کے سابقہ ایکسپیرینس سے. اور مشین آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی خوبی یہ ہے کہ ہر لمحے اپنے ہر ایونٹ کے ساتھ ساتھ جو ماڈل ہے وہ مزید سیکھتا چلا جاتا ہے. تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو آٹونومس وہیکلس ہیں, یہ ہر لمحے اپنے آپ کو مزید اپنی ایکوریسی میں مزید اضافہ کر رہی ہوتی ہیں اور ان کا رزلٹ مزید بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس طرح اگر ہم بات کریں اب انڈسٹری 4.0 اور پاکستان کے بارے میں, تو پاکستان میں بھی بہت حد تک اب پاکستان شفٹ ہوا ہے اور آئی آر ٹیکنالوجیز کی طرف. پاکستان نے اپنے جو ہے وہ ڈائریکشنس کا کچھ نہ کچھ حد تک جو ہے وہ سیٹ کی ہے. جی جی اگر فور انڈسٹریل ریولوشن کی بات کی جائے تو اس کی ڈیجیٹل اکنامی تقریباً 11.5 ٹریلین گلوبلی ہے. اور پاکستان میں 10,000 آئی ٹی گریجویٹس پروڈیوس ہوتے ہیں ہر سال منیمم, صرف آئی ٹی کے سیکٹر میں, کمپیوٹر سائنس کے سیکٹر میں. اور اس وقت آئی ٹی پروفیشنلز پاکستان میں 3 لاکھ سے زیادہ موجود ہیں. پاکستان کی اگر بات کی جائے فری لانسنگ کی دنیا میں, تو پاکستان اس وقت 4th پوزیشن پر موجود ہے فری لانسنگ میں. 100% گروتھ دیکھی گئی ہے آئی ٹی کے سیکٹر میں, جو $3.5 بلین ہیں تقریباً 4 سال کے, اگر ہم لاسٹ 4 ایئرس کی بات کریں. اور اگر میں آج سے اب یعنی کہ جو یہ سال چل رہا ہے فسکل ایئر 2021, اس کے جو پہلا کوارٹر ہے اس میں پاکستان کی 44% انکریز دیکھی گئی ہے, جو کہ بڑی خوش آئند ہے. 44% ایکسپورٹس میں انکریز دیکھی گئی ہے سافٹ ویئرس کی. تو آئی ٹی سیکٹر کچھ حد تک آگے بڑھ رہا ہے کافی, یعنی کہ بہتر پوزیشن میں. اس طرح 4 IR میں پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں دیکھیں اگر 22 کروڑ کی آبادی, تو پاکستان کی 60% جو آبادی ہے وہ ینگ جنریشن میں, یعنی 15 سے 29 سال کے جو ہمارے پاس جو ینگ جنریشن ہے وہ 60% لوگوں کی ہماری اس ینگ جنریشن پر مشتمل ہے. تو آپ کے پاس کسی قسم کی مین پاور کی کمی نہیں ہے. جسٹ ہم نے اپنے اس جنریشن کو استعمال کرنا ہے, اس کو اسکلفل بنانا ہے اور اس کو اپنے پاکستان کی اکانومی کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے. آئی ٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان جو ہے وہ ایک دنیا کا ایک اچھا ایکسپورٹر ہے سافٹ ویئرس کے حوالے سے. اور ڈیجیٹل گروتھ پاکستان کی مسلسل بڑھ رہی ہے. 2019 دسمبر 2019 میں جب یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ڈیجیٹل پالیسی کا اعلان کیا تھا اور ڈیجیٹل پاکستان کا ایک ویژن دیا, اور گوگل کی سابقہ ان کی امپلائمنٹ کا نام جو ہے وہ غالباً ثانیہ نشتر. ثانیہ نشتر ثانیہ نشتر نام ہے, تو ان کو بلایا گیا اور وہ تمام تر سیکٹرز, وہ تمام تر چیزیں آئیڈینٹیفائی کی گئی کہ بھئی یہ ہمارے وہ سیکٹرز ہیں جن پر کام کرنا کس حد تک ضروری ہے. اور یعنی کہ وہ فریم ورک جاری کیا گیا, وہ ایک پالیسی واضح کی گئی. یہ 2019 دسمبر کی بات ہے. اور اسی حوالے سے پھر کام شروع ہوا, اور الحمدللہ اگر میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر بھی کیا کہ 2020-21 کا جو فسکل ایئر ہے, اس کے جو پہلے کوارٹر میں پاکستان کی 44% انکریز دیکھی گئی, اور اب تقریباً 379.2 بلین, یعنی کہ تقریباً $3.75 بلین تک پاکستان کی ایکسپورٹ الحمدللہ جا چکی ہے. اور اسی پاکستان کے ڈیجیٹل ویژن کے مطابق 2025 تک پاکستان کا ٹارگیٹ ہے کہ $20 بلین کی ایکسپورٹس کی جائیں سافٹ ویئرس کے حوالے سے. اور پھر چونکہ پاکستان میں سیکورٹی کی سچویشن ماشاءاللہ سے بہت بہتر ہو چکی ہے, تو نئے نئے اسٹارٹ اپس جو ہے وہ یہاں شروع ہوئے, جیسے کریم, دراز, زمین.com, PK, اور یہ وہ سکسیس اسٹوریز ہیں. علی بابا ہو گیا, انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا یہاں پر اور یہاں انویسٹمنٹ کرنا شروع کی. گورنمنٹ آف پاکستان اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے, اور ابھی مزید ایسے بہت سارے اسٹیپس ہیں جو ابھی لینے ہیں. کہ اگر ہم بات کی جائے بجٹ کی, تو پاکستان کا بجٹ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑا ہی کم ہے, تو اس میں بجٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے. ہمارے پاس ریسرچ لیبس نہیں ہیں اس طرح کی, ہمارے ریسرچ پہ اس طرح کا فوکس کیا جاتا نہیں ہے, ہماری ریسرچ پہ اس طرح کا اخراجات کیے جاتے نہیں ہیں. اور اب تو چونکہ 5G کی یہاں ٹیسٹنگ بھی ہو چکی ہے, 4G تو موجود ہے, 5G کی ٹیسٹنگ بھی ہو چکی ہے, تو 5G کی آنے سے بھی آئی ٹی سیکٹر بہت زیادہ بوسٹ ہوگا.
اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے ابھی آگے کہا جا رہا ہے کہ آگے 2 سے 4 سال تک جو ہے پاکستان کی ایکسپورٹ 100% مزید انکریز کرنے کے چانسز ہیں، جو کہ بڑی خوشائن بات ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو لوگ بھی شفٹ ہو رہے ہیں، ڈیجیٹلائز اپنے آپ کو لوگ کر رہے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے، اور اس وقت تقریباً 21.8 ملین ٹرانزیکشن اور ویلیو یعنی کہ 21.8 ملین ٹرانزیکشنس ہوتی ہیں سالانہ ایوریج، اور فسکل ایئر 18 میں بھی اس طرح سے ٹرانزیکشن ہوئی، اور 3.07 بلین ڈالرس کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی فگر ہے۔ یہ گراف آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کی، کہ یہ کس طرح سے گراف اوپر جا رہا ہے۔ یہ بہت خوشائن بات ہے۔ 2006 سے 2018 تک دکھایا گیا ہے۔ اس میں بریک ڈاؤن آف پاکستان آئی ٹی سیکٹر ایکسپورٹ، اس میں اس گراف میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس میں کیا کیا ہے، اور کس حد تک ان کا جو ہے وہ دار و مدار ہے، اور کتنا شیئر ہے۔ تو کمپیوٹر سافٹ ویئر کے حوالے سے جو پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے وہ 60%، ٹوٹل ایکسپورٹ کا 60% کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے، 25% سافٹ ویئر کنسلٹنسی اور سافٹ ویئر ہیں، اور پھر اس میں ادر سروسز ہیں، لائک ہمارے پاس ہارڈ ویئر کی کنسلٹنسی ہے، نیوز ایجنسی سروسز ہیں، اور دیگر جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سروسز جو پاکستان فراہم کرتا ہے ان میں 13% اس کا حصہ ہے۔ پاکستان کی آئی ٹی امپورٹس اور ایکسپورٹ کا کمپیریزن ہے 2006 سے 2018 تک کا۔ امپورٹ بھی کچھ حد تک بڑی ہیں، اور اب تک چونکہ پاکستان بالکل جو ہے وہ اپنے اوپر ریلائی نہیں کرتا، بہت ساری ایسے ٹیکنالوجی جو اب تک بھی پاکستان میں نہیں ہے، اور پاکستان لیکن اب پاکستان چونکہ شفٹ ہوا ہے اس طرح، پاکستان نے اپنی ڈائریکشن سیٹس کی ہے، تو پاکستان اب وہ تمام تر ٹیکنالوجیز اپنے لوگوں کو اب سکھا رہا ہے کہ جو 4IR کی ان ڈیمانڈ ٹیکنالوجیز ہے، اس کی ہم آگے بات نہیں کرتے۔ چونکہ ہم نے بات کی کہ اب پاکستان جو ہے وہ آ رہا ہے اس طرف، تو کچھ انیشیٹوز لیے گئے، جیسے ڈیجیٹل پالیسی اس حکومت نے 2019 دسمبر میں شروع کی۔ اس کے علاوہ پریزیڈینشل انیشیٹو فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا، جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی اور دیگر ان کے دوستوں نے مل کر اس کو انیشیٹو لیا، اور اب وہ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو ان ڈیمانڈ ٹیکنالوجی سکھائی جا رہی ہیں، وہ تمام تر کورسز کروائے جا رہے ہیں جو سال اور 1.5 سال پر مشتمل ہیں، اور اس قابل کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اور اپنے ملک کی اکانومی میں ان کا ایک بہتر کردار ہو، اور اپنے آپ کو مزید بوسٹ اپ کرے۔ تو اس ان ٹیکنالوجی جو کہ ہم نے ذکر کیا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کورس کروائے جا رہے ہیں، IoT کے، بلاک چین کے، کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے، 5G اور دیگر اہم کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ اس طرح نیشنل انیشیٹو فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ سیکورٹی کے نام سے ایک ادارہ پنجاب میں شروع کیا گیا، جو گورنر پنجاب ڈاکٹر محمد سرور نے انہوں نے شروع کیا، اور ان کی نگرانی میں وہ کام کر رہا ہے، اور وہ بھی مختلف ان ڈیمانڈ ٹیکنالوجیز میں کورسز کروائے جا رہے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول کے اچھے لیول کے کورسز کروائے جا رہے ہیں، اور مکمل میرٹ کے ساتھ وہ چل رہا ہے۔ اور اسی طرح سے بہت ساری دیگر بھی چیزیں جو ہیں وہ اب سننے کو مل رہی ہیں وقتاً فوقتاً، جو حکومت اسٹیپس لیتی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ آگے بھی اس طرح سے چیزیں چلتی جائیں گی۔ اب جیسے 3-4 دن پہلے کی رپورٹ ہے کہ بلاک چین کے حوالے سے ایک فریم ورک جاری کیا گیا ہے کرپٹو کرنسی اور بٹ کوائن کو پاکستان میں، کیونکہ اب دیکھیں دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے دنیا، لیکن پاکستان میں اب تک ڈیجیٹل کرنسی کا یا ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کا کوئی اچھا سسٹم موجود نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے جتنے بھی بینکنگ سسٹم ہے اس میں اتنی قابلیت ہی نہیں ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کی جا سکے اس میں۔ تو اگر آپ نے پاکستان نے تو اس پہ جو ہے بین لگایا ہوا ہے، اگر آپ کرپٹو کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں تو آپ کے اوپر جو ہے جی ہاں بالکل بالکل اب بین ہے بالکل، لیکن اب یہ SEC پہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے فریم ورک بھی جاری کیا ہے اس پہ، اور تھوڑی سی ڈائریکشنس اپنی کو بنا رہے ہیں، اور مزید ان کی میٹنگس ہونا باقی ہیں، اور چیزیں مزید بھی فائنلائز ہوں گی۔ تو امید کرتے ہیں کہ چونکہ یہ بڑا ضروری ہے، دیکھیں آج آپ نے اگر کمپلیٹ کرنا ہے دنیا کو، تو آپ ٹیکنالوجی سے موو نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے فلاں چیز کو تو ایکسیپٹ کرنا ہے، فلاں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، آپ نے تمام تر ٹیکنالوجیز کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، آپ کو اگر کمپلیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے ریس سے نکلنا ہے دنیا کی تو دین آپ ان چیزوں سے منہ پھیر دیں، لیکن اگر آپ نے ریس میں رہنا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے یا امید رکھنی ہے، تو پھر آپ کو تمام تر چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ ہاں اس میں کچھ ایشوز ہیں، وہ ایشوز جو ہے وہ ٹیکل ہونے چاہیے، اس پہ جو ہے وہ پالیسیز بنانی چاہیے، اور اس پہ بہت بہت شکریہ اظہر، نہیں تھا آپ نے اچھے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا ہے۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے کچھ سوال بھی ہیں، ہم ان سوالوں کا بھی جواب دیتے ہیں، لیکن جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے کہ ہمیں چیزوں کو جو ہے وہ الاؤ کرنا پڑے گا،
पाकिस्तान में मुख्तलिफ चीज़ें हमारे पास जो हैं वो ब्लॉक हैं. जैसे 3D प्रिंटर की आप एग्जांपल ले लें. 3D प्रिंटर पाकिस्तान में बैन है, क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में बैन है. हमारे पीछे रहने का एक ये भी मकसद है, एक ये भी राज है कि हम चीज़ों को जल्दी से जो है ना अलाउ नहीं करते. जब दुनिया उन चीज़ों में आगे निकल जाती है तो फिर हम उन चीज़ों को सीखते हैं. अभी पहले सनती इनकलाब में, दूसरे सनती इनकलाब में तो हम आगे बढ़े, लेकिन पहले और तीसरे सनती इनकलाब में हम पीछे रहे. अब जो है वो चौथा सनती इनकलाब है. तो इसमें भी हम अगर पीछे रह सकते हैं अगर गवर्नमेंट अपने आप को सीरियस साबित नहीं करती, अगर चीज़ों को वो अलाउ नहीं करती. क्रिप्टो करेंसी को अगर वो 5 साल बाद अलाउ करेगी, हमें 4 साल बाद, 3 साल बाद अलाउ करेगी, तो जब तक तो दूसरे लोग इसमें बहुत आगे निकल गए होंगे. तो कोशिश ये है कि हमारी अपील भी ये है और हम कोशिश भी ये कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में हमारे प्लेटफॉर्म से पता चले और हम इन चीज़ों को अभी से सीखें ताकि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमारा एक अच्छा किरदार हो. तो ये जो जी। हमने लाइव स्ट्रीम शुरू की है, हम हर हफ्ते लाइव आया करेंगे और मुख्तलिफ गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे. हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है बेहतर से बेहतर खिदमत दें. हम यही बताना चाह रहे हैं कि हमें जो है चीज़ों को अभी से सीखना पड़ेगा. अगर हमने चीज़ों को अभी से ना सीखा तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे. तो आज की इस लाइव स्ट्रीम का अख्ताम करते हैं. उम्मीद करता हूँ जो हमने प्रोवाइड करने की, जो एक चीज़ को प्रोड्यूस करने की जो हमने कोशिश की है, हम उसमें जो है कामयाब होंगे. आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएंगे. नेक्स्ट सैटरडे 8 बजे हम दोबारा लाइव आएंगे. अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे. अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे जो है बात करें तो वो टॉपिक भी आप हमें सेंड कर सकते हैं. तो हम ज़रूर अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे बात करें. हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम जो है मुख्तलिफ कोर्सेज अपने इस प्लेटफॉर्म से लाइव शुरू करें. हम मुख्तलिफ वीडियोज़ भी अपने चैनल पर डाल चुके हैं. आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं जहाँ पे तमाम तर मालूमात हमारी मौजूद हैं. तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़. बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.